नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 248 248 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा दूसरा और आयत हमारी 248। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और फिर उसके बाद इसका बामुहावरा तर्जुमा और फिर इसकी तफसीर देखते हैं। वकाला और कहा, लहुम उनको, नबीयुहुम उनके नबी ने, इन्ना बेशक आयता निशानी, मुल्की ही उसकी बादशाहत की, अन ये के यातियकुम आएगा तुम्हारे पास, अत्ताबूतु ताबूत या संदूक, फी ही इसमें, सकीनतुन सकीनत है या सकून कल्ब है, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वबकियतुन और बाकी मानदा, मिम्मा इसमें, तरह का जो छोड़ गए, आलू मूसा आले मूसा व आलू हारून और आले हारून, तहमिलुहु उठाए हुए होंगे इसको, अलमलाइकतु फरिश्ते, इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें, लआयतन अलबत्ता एक निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम अगर हो तुम, मोमिनीन ईमान वाले। अब इसका एक स्ट्रेच में तर्जुमा देख लें। और पैगंबर ने उनसे कहा कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज़ होगी और कुछ और चीज़ें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। अब दिल नहीं मान रहा था उनका एक छोटे ख़ानदान के शख्स को लीडर कबूल करने में, और ये होता है कौमों की ज़िंदगी में, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम बड़े बड़े मौजूद हैं तो फिर इस छोटे की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अंबिया कराम को जो मौज़ात दिए जाते हैं उनमें से एक मौज़ा क्या था, थोड़ा सा पहले इसको समझ लें। बनी इसराइल बैतुल मक़दस के पुजारी थे। अपने दौरे ग़ुलामी में तो ये बैतुल मक़दस से दूर कर दिए गए थे। आप अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ें ना तो ये सदियों तक बैतुल मक़दस से दूर रहे। अब जब बैतुल मक़दस से दूर हुए तो गोया कि आप अपनी ज़ुबान में कह लें कि गोया कि इनका किबला इनसे दूर हो गया। जब इनका किबला इनसे दूर हुआ तो ये फ़ोकस करने के लिए, जब हम नमाज के दौरान या इबादत के दौरान किस चीज़ को फ़ोकस करें, तो इसका इन्होंने इलाज क्या किया कि वो अच्छे दिनों की याद में जो जो चीज़ें इनके पास थी ना, मसलन जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, फिर इसी तरह से कुछ मन, कुछ सलवा, कुछ प्रिजर्वेटिव्स थे, कुछ तबरुकात थे जिनको ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम समझते थे, वो सब एक संदूक में रखे और उस संदूक को फिर एक खैमे में रखते। दर बदर फिरती रही ये कौम, इधर गई उधर गई, कहीं भी इनको चैन ना मिला। लेकिन जब भी कहीं जाकर खैमे लगाते थे ना तो एक पूरा खैमा ऐसा लगता जिसको आप आज के ज़माने में काबा समझें। यानी कपड़े के खैमे होते थे ना, तो बीच में ये ताबूत रखते, संदूक, यानी इस संदूक को उन्होंने अपने लिए एक किस्म का मजहबी रिचुअल बना लिया हुआ था। वो इनके पास था, तो जब वो इनके पास होता तो इनको ज़रा सुकून मिलता। आज भी देखें जो लोग बुतों के पास खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं उनको ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनके गुमान के मुताबिक ये बुत उनको अल्लाह का कुर्ब देता है। कोई किसी कब्र की पूजा करता है या कोई किसी दरख्त को मोतबर समझता है तो उसको वहाँ जाकर वाकई सुकून मिलता है, क्योंकि उसकी फिलिएशन जो है वो उसके साथ शुरू हो चुकी होती है। तो जब ये बिगड़े, अल्लाह ने दुश्मन को इन पर मुसल्लत कर दिया और दुश्मन जाते हुए इनका ताबूत ले गया। अब ताबूत लेने को आप आज के दौर में कह लें कि नाउज़ुबिल्लाह कोई खाना काबा पर हमला कर दे, हमारा किबला ले गया, बड़ा रोए बड़े धोए। ये इनका ना डिप्राइव्ड था, महरूमी का दौर था कि ओहो हम इतने बदबख्त हैं, और उसका नाम ताबूत सकीना रखा इन्होंने। सकीनत से सुकून मिलता था। तो इसमें कहते हैं कि वो टूटी हुई कुछ तख्तियाँ भी थी तो रैत जिन पर लिखी गई थी, और जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंकी तो वो टूट गई थी, लोहे महफूज से कुछ आई थी। यानी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी तो उसमें होगी, तो वो उन्होंने रखा, और रखा इसलिए था कि आने वाली नस्लों को ये चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन बनी इसराइल के मिस्र से खरूज के ज़माने में से लेकर बैतुल मुक़द्दस मिलने तक ये इनके पास एक किबले की हैसियत से रहता था,
اور وہاں بیٹھ کر یہ عبادت کرتے، دعائیں مانگتے، جب اٹھتے تو بڑی عزت و احترام سے اس کو اٹھاتے۔ ان کے جو ربی تھے نا، کاہن تھے، وہ بڑے ہی ایک قسم کے، جس کو آپ کہہ لیں نا کہ چلا کشی اور غیبی رہنمائی کے لیے ہمیشہ اسی کی طرف پڑھ لیتے۔ کبھی جنگ آتی تو اس تابوت کو اٹھا کر جا کر اپنی فوج کے سامنے رکھ لیتے اور دعا کرتے ہیں، سمجھتے کہ یہ جنگ میں ہماری جیت کا ذریعہ بنے گا۔ اب جب وہ گیا تو ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، کہنے لگے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اب ہماری جو ہے وہ عزت چلی گئی ہے۔ اور پیغمبر نے جب ان کو یہ کہا، حضرت سمیل علیہ السلام نے، کہ تم طالوت کو بڑا مان لو تو اللہ رب العزت اس کی عمارت میں تمہیں وہ تابوت واپس کرا دے گا۔ تو یہ تھی وہ چیز جس پر پھر یہ مان گئے، مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اب ہم یہی کریں گے، اور طالوت کو اللہ نے رکھا ہے تو یہ کر لیں گے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تابوت سکینہ لانے کے لیے ان کو پھر لڑنا پڑے گا۔ دیکھیں، لوگ چاہتے ہیں کہ عزت بھی ملے، شہرت بھی ملے، دعائیں بھی ملیں، پیار بھی ملے، لیکن محنت نہ کرنی پڑے، تو یہ ظلم ہے اور زیادتی بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے پیغمبر کی زبان سے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا، اور واقعی ان کو وہ تابوت بھی مل گیا۔ اور اس کے ملنے کے بعد واقعی یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ شخص کوئی واقعی اس قابل تھا کہ جس نے یہ چیز ہمیں دلوا دی۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز اس میں دیکھیں، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَۃً، اس میں نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ تو کیا مومن ہونے کی کیا نشانی تھی؟ اس میں کیا غور کیا جائے گا؟ لفظ سکینت دیکھیں، اس پوری آیت میں جو ایک آیت ہے نا، جو نشانی ہے وہ سکینت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا تابوت سکینہ کیا ہے؟ سکون، خوشی، ٹینشن فری، ریلیکسیشن، زندگی کی کنجی، یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جو سکینت اترتی ہے نا، اس کو پانے کے لیے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے۔ اور انسان کے اندر اطمینان، سکون کب آتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب جان لیں کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اذا حسب الامر، جب معاملے سخت ہو جائیں اللہ کے نبی پر، جب کوئی سخت معاملہ پڑ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف بڑھتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو جگہوں پر تو آپ ویسے ہی پڑھ چکے ہیں، یہ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو کیا ہمیں بھی اس وقت میں ایسا خیال آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو فرض نہیں پڑھی جا رہی، یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم عموماً ایسے وقت میں فرض پڑھتے بھی ہیں نا، تو بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، پتہ نہیں کون سی صورت پڑھی ہے، پتہ نہیں سجدے کتنے کیے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں پریشان ہوں۔ نہیں، دیکھیں یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے اور میرے۔ توے پر کوئی سو نہیں سکتا، آگ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، سکون نہیں آتا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے راستے میں تپتے پتھروں پر لٹایا جاتا تھا تو بلال رضی اللہ عنہ کے اندر سکون تھا۔ ایمان، امن، اور امن سکون دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں بھی سکینت لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ خاص قلبی کیفیت جو کہ اللہ کا خاص عطیہ ہے، اور وہ ایمان والوں کو مشکل حالات میں نصیب ہوتا ہے۔ آج سے آپ بھی اپنے لیے ٹیسٹ رکھیں، اور بلیو می اٹس ویری ڈینجرس، کیونکہ اب نتائج جو نکلیں گے نا اس سے آپ کو اپنی اصل پتہ لگ جائے گی۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو اس وقت میرے اندر کی اور باہر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اندر سکون ہوگا نا، باہر ضرور آئے گا، اور اندر بے چینی ہوگی تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زبان سے کچھ نہ نکلے، آپ کے ہاتھوں سے کچھ ادا نہ ہو، آپ کسی کو اچھا نہ کہیں، برا نہ کہیں، اور اس کی دلیل لے لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے کہا آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم کے پاس بارش کا فرشتہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بارش برسا دوں تاکہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں، ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں جلدی کر، پاؤں جل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تجھے اللہ نے کہا ہے، اللہ نے بھیجا ہے؟ یعنی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا نصر من اللہ ہے یا کوئی ویسے ہی میرے حالات پر رحم کھا رہا ہے۔ فرشتے نے کہا نہیں، میں خود آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ سوچیں تو صحیح، آپ خود کو رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ۔ آگ میں ڈالا گیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، کیا سکون تھا؟ جب نکالے گئے کنویں میں سے مصر کے قافلے والوں نے تو کیا رونا شروع ہو گئے؟ بچے تو نہیں تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سکینہ جو ہے نا، کبھی زندگی میں کچھ آ جائے تو کہیں کہ نہ تو مجھے لوگوں نے آگ میں ڈالا ہے اور نہ ہی مجھے کنویں میں پھینکا گیا، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی میرے رشتہ دار دوسروں سے اچھے ہیں۔ یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنا سکون رہے گا کہ لوگ پرکھ ہی نہیں سکیں گے کہ آپ اس وقت خوش ہیں یا پریشان ہیں۔ تو جنہوں نے دوسروں کو کچھ دینا ہوتا ہے نا، وہ ٹھنڈے رہتے ہیں،
اور یہ بہت سخت ٹیسٹ ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو میرے سر پر پڑی ہے نا وہ کسی کے سر پر نہیں پڑی ہوگی, اور جو آج پڑی ہے ایسی کبھی نہیں پڑی. نہیں, اللہ کے نبی کی بیٹی تھی, ان کا بچہ بیمار ہو گیا تھا, وہ بار بار بلا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ بچہ فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لے کر کیا کہا, ذرا سی تعزیت کی دعا پر بات کر لیں, انا للہ ما اخذ, اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا, وما آتا. اصل میں یہ بات ہے سمجھنے کی, اور جو اب بھی تمہارے پاس ہے نا وہ بھی اسی کا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, یعنی فکر کرو یہ بھی نہ چلا جائے, یہ بھی تھوڑے دن کی کھیل ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, یعنی اپنی بیٹی کو تسلی دے آئے تھے کہ یہ بچہ چلا گیا ہے, اب باقی کی فکر کرو. تو جب مصیبت آتی ہے نا اس وقت یہ سوچا کریں کہ اس سے بڑی آتی تو کیا ہوتا. اور یقین کریں 80 to 90% مصیبتیں ہماری اپنی پیدا کرتی ہوتی ہیں. کیسے؟ فیل اٹ اور ڈیلیٹ اٹ. یا تو محسوس کر لیں تو بہت بڑی ہیں, اور اس کو ذرا سا مٹی میں ڈال دیں نا, اس کو پیچھے ڈال دیں تو وہ کوئی چیز ہی نہیں. اور ہمیشہ لیڈرشپ کے عہدے پر وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو ہمیشہ مشکل میں کھڑے رہیں, جو ہوگا دیکھی جائے گی. تو یہ جو آپ کے میرے لیے سبق ہے نا, میں نے اور آپ نے جا کر جنگیں تھوڑا لڑنی ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہم خواتین کو بھی لڑنا پڑے. اپنے آپ کو پوچھیں, گھر کی تو ہم سب لیڈر ہیں نا. اپنے گھر میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ بلی بھی شیر ہوتی ہے, تو کیا واقعی میں لیڈر ہوں؟ گھر میں بچوں کے ایشوز آئیں گے, شوہر کے آئیں گے, سسرال کے آئیں گے, میں ان ساری چیزوں کو کیسے لیتی ہوں, کیسے ٹیکل کرتی ہوں. اور 2 لفظ یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے بڑا ہونا اور ایک ہوتا ہے بزرگ ہونا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں بٹ وہ بزرگ نہیں ہوتے. بزرگی کے لیے یہ سکینت اور علم اور بستہ فی الجسم والمال لانی پڑتی ہے. کچھ لوگ ساری زندگی لیڈرشپ پر آ ہی نہیں پاتے. تو اپنے لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ میں خالی برتن نہ بنوں, کہ عین مشکل میں پتہ لگ جائے کہ اندر سے خالی تھا. بھاری دیکھ کوئی نہیں اٹھا سکتا, ہلکی چیز کو کوئی بھی ٹھوکر مار دے گا. وہ گھوم پھر کر ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی. وہ لوگ خالی ہوتے ہیں جو چھوٹی سی بات پر ہائپر ہو جاتے ہیں. وہ بہت گہرے اور بہت اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, بلکہ وہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. جو جم گیا نا وہ ہلے گا نہیں. تو ہمیشہ استقامت مانگیں, ورنہ ہم زندگی کے جھٹکوں کو زیادہ برداشت نہیں کر پائیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.